अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 नवंबर 2025 ईस्वी मुताबिक 13 जमादियुल अव्वल 1447 हिजरी बरोज़ चारशंबा बाद नमाज असर मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में महफिल इक़बाल शनासी की 1227वीं नशिस्त है। आज का उन्वान है इक़बाल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज के मुखर्रिर हैं डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको कई बार सुन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर महफिल में इनका वो रहता है और जो है हर एक महफिल में शिरकत करते हैं और लेक्चर भी देते हैं। कभी कुछ मौका पड़ गया तो तारीख़ इस्लाम पर भी बोलते हैं, शरीयत पर भी बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और मैं डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर आएँ और हमें मुखातिब फरमाएँ। मोहतरम सामीन इकराम, मैं सबसे पहले मस्जिद कमेटी के मैनेजमेंट के अहदेदारान अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हैदराबाद दक्कन में इस तरह के मस्जिद आलिया में प्रोग्राम को मुतारुफ़ करवाया है और मैनेजमेंट अल्लाह के घर की ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनको सेहतमंद रखे और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और मेरा आज क्योंकि वक्त बहुत कम है, मेरा आज का उन्वान है इक़बाल और अबुल कलाम आज़ाद। ये दो शख्सियतों के बारे में आज मुझको कहना है। हज़रात, माह नवंबर में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं। साल में जो नवंबर का महीना जो 11वां महीना होता है, बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई हैं। इसलिए मैं ये उन्वान चुन लिया है क्योंकि मौके की मुनासिबत से इस महीने में हम इनको याद भी कर लेंगे। नवंबर में तो 9 नवंबर 1873 को मौलाना अल्लामा इक़बाल पैदा हुए। एक तारीख़ के एतबार से मैं जा रहा हूँ। फिर 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इक़बाल का इंतकाल हुआ है और बड़ी शख्सियतें हैं ले लीजिए। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए हैं। ये 11 नवंबर 1888 को मक्के मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। ये उर्दू के अदीब को बहुत बड़ी सादत हासिल हुई है। एक अदीब है उर्दू का, आप याद रख लें, ज़हननशीन कर लें। उर्दू का और एक अदीब है, शायर है, शाह मीराजी शमशु उशाख। बहुत बड़े मसनवी निगार थे और बड़े सूफी शायर थे। ये भी मक्के मुअज़्ज़मा में पैदा हुए हैं। तो उर्दू में दो शख्सियतें हैं, अबुल कलाम आज़ाद, शाह मीराजी शमशु उशाख। और उसके बाद 10 तारीख को नवंबर की बहुत बड़ा बहादुर पैदा हुआ हिंदुस्तान का, वो है टीपू सुल्तान। नवंबर की 10 को पैदा हुए। और उसके बाद और आगे बढ़ें तो हिंदुस्तान का मेमार, जदीद मेमार 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए हैं। उसके बाद 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी पैदा हुई है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगाइए कि नवंबर का महीना कितना सियासी एतबार से, अदबी एतबार से, इल्मी एतबार से, हाँ उर्दू ज़बान और अदब के एतबार से कितना फजीलत वाला महीना है। कैसी बड़ी शख्सियतें, कौमी शख्सियतें, आलमी शख्सियतें पैदा हुई हैं। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा इक़बाल पे मैं उनका जो क्या है तारुफ पेश करूँगा कि उसके बाद फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बतलाऊँगा। और ये लोग 19वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी की बड़ी बड़ी शख्सियतें अपनी तहरीरों से, अपने अफकार से, अपने ख़यालात से, एहसासात से पूरी दुनिया को उन्होंने मुतासिर किया है। अबुल कलाम आज़ाद हो, अल्लामा इक़बाल हो,
علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے سے اور اپنے خطبات کے ذریعے سے، ان کے لیکچرز جو ہوتے تھے جرمنی میں، انگلینڈ میں، انگریزی میں، اردو میں، پھر جرمنی زبان میں ان کے لیکچرز ہوتے تھے، اس کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا ہے۔ تو حضرات، علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں تو کہتا ہوں کہ کئی ماہرین لسان اقبال یہاں ان پہ لیکچر دیے ہیں، لیکن اقبال کے بارے میں اگر میں کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ اقبال نہ صرف مسلمانوں کا معمار تھا بلکہ پوری انسانیت کا معمار، انسانیت میں اقدار کی تشکیل کا معمار تھا اقبال، بلڈر، جس کو معمار کہتے ہیں، بلڈر تھا اقبال۔ انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو پوری ان کی زندگی تربیت حاصل کرنے میں، سیکھنے میں چلے گئی۔ لندن گئے، یورپ گئے، وہاں بھی فلسفہ سیکھتے رہے، روحانی علم سیکھتے رہے، اور وہاں مغربی علوم پہ وہ جو کیا ہے اس کو جو کیا ہے حاصل کرتے رہے۔ جہاں گئے تربیت، تعلیم و تربیت رہی اقبال کی۔ گھر میں رہے تو والد نے ان کی تربیت کی، اسلامی طور طریقے، اسلامی اصولوں کے ذریعے سے تربیت کی اقبال کی۔ بہت سے موقعوں پر اقبال کی تربیت کے لیے ان کے والد کے جو مکالمے میں بہت مشہور ہیں، بیٹے قرآن ایسا پڑھو جیسا کہ تم پر اتر رہا ہے، اقبال نے کہا، اقبال کے والد نے کہا اپنے بیٹے کو۔ اور اس کے بعد اپنے گھروں میں اپنے بچیوں کی تربیت اقبال بہت کرتے رہے۔ تو اب اقبال یہ کس طرح سے اتنا بڑا شاعر بنا، مفکر بنا حضرات؟ کیونکہ 1873 سے لے کر 1938 کا ہندوستان اور دنیا پہ نظر ڈالا، بہت بڑے مسائل تھے۔ ہندوستان میں تو ایک آزادی کا مسئلہ تھا، ہم کو 1857 تک یا 1847 سے غلام بنا لیا گیا تھا۔ یہ چیزیں بڑے بڑے دانشور مفکر محسوس کرتے ہیں یہ کہ بڑا مسئلے سے دو چار ہندوستان، ہاں، غلامی کی زنجیروں سے ان کو الگ کرنا، ہندوستان کو، ہندوستانی قوم کو۔ غلامی جب آتی ہے نا، ہر طرح کی مصیبتیں طاری ہوتی ہیں، زوال کا شکار ہو جاتی ہے قوم۔ آپ کو بتاؤں میں 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہمارا خواندگی کا فیصد، ہمارے پاس تعلیم یافتہ لوگ 12% تھے، کیونکہ 200 سال انگریزوں نے جو حکومت کی نا، تو انگریزوں نے پڑھنے نہیں دیا، صرف غلام بنا کر رکھے اور اپنے ٹیکسس مرتب مسلط کرتے رہے، آگے بڑھنے نہیں دیا ہندوستانیوں کو۔ ظاہر ہے جب قبضہ ہوتا ہے، جب غلام بنا دی جاتی ہے کوئی قوم، تو وہ زوال کا شکار ہوتی ہے، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، کوئی رتبہ نہیں ملتا غلام قوموں کو۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، چاہے وہ فارسی شعری مجموعے ہو، اردو شعری مجموعے ہو، اس کے ذریعے سے انسان کو انہوں نے خودداری سکھائی، حلال رزق کی تلقین کی، اور پھر قرآن و قرآنیات، اسلامی طرز زندگی کی وہ جو کیا ہے تبلیغ کرتے رہے، اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے شعری جو کیا ہے کارناموں کے ذریعے سے۔ خود فارسی کے جتنے بھی زبور عجم ہو، اسرار خودی ہو، رموز بے خودی ہو، اقبال نے ان تمام شعری مجموعوں میں تصوف کے ذریعے سے، اسلامی اقدار کے ذریعے سے، حضور کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور یہ تمام جو کیا ہے اسلامک ویلیوز، ان کو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ اقبال پہلی جو کتاب لکھے وہ بھی بڑے مارے کی کتاب ہے میرے بھائی، 1903 یا 1905 میں، علم الاقتصاد، یاد رکھ لو آپ، اکنامک کی کتاب ہے، اکنامک
बड़े बड़े कॉरल मार्क्स, बड़े बड़े माहिर माशियात, खुद मनमोहन सिंह भी माहिर माशियात थे, कई किताबें लिखी इकनॉमिक्स पे, मईशत पे। फिर कर्नमस की भी कई 10 कैपिटल बहुत मशहूर किताब है। तो इकबाल ने पहली किताब वही लिखी 1905 में, इल्मुल इख्तिसाद, इख्तिसाद इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। और उसमें उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। नजरिया पेश कर क्या पेश, इस्लामिक नजरिया उन्होंने पेश किया। अब इस्लाम में क्या है मेरे भाई कि सरमाया किसी एक के हाथ में ना रहे। कैपिटल जो होता ना, सब में मसावात हो, सब की तरक्की का जो लिहाज रखा जाए। इकबाल ने यही बातें उसमें पेश की है। आमिलीन पैदावार, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन अनासिर पे अवाम का तसल्लुत हो, आमिरियत ना हो, कैपिटलिज्म ना हो। ये बुरी बला है कैपिटलिज्म, सरमायादारी निज़ाम। हमेशा बड़े मुफक्किर दानिशवर इसके खिलाफ काम करते रहे दुनिया में। कैपिटलिस्ट बड़े सरमायादार क्या करते हैं मालूम, गरीब को गरीब ही देखना चाहते हैं, उभरने नहीं देते। जैसे हैदराबाद में सरमायादारों के खिलाफ भी मखदूम मोहिउद्दीन, ये बड़े बड़े लोग आवाज़ उठाते रहे, तहरीका चलाते रहे मखदूम मोहिउद्दीन। तो इकबाल ने इल्म इक़्तिसाद उन्होंने किताब लिखी। और ये जितने मजमे उर्दू के शाये हुए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, हाँ, और अरमगान हुजाज, इन्होंने क्या पेश किया, नज़मों के जरिए से अपने महाकाती अंदाज से, मुकालमाती अंदाज से आलम इंसानियत को दर्ज दिया है इकबाल ने। मैं मुसलमानों को नहीं कहता मेरे भाई, हिंदुस्तानी कौम को नहीं कहता मैं, इकबाल के पास पूरी इंसानियत मुखातिब थी। इंसानियत को वो सबक देना चाहते थे अपने अशार के जरिए से। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, ये आलमी खतरे इकबाल के यहाँ हमें दिखाई देती है। इकबाल लाला सहराई हो या हिमाला हो या फरिश्ते जन्नत से आदम को रुखसत करते हैं या रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है या बच्चों के नज़्में हो, उसमें सब में बहसियत मजमूई अगर देखें हम तो अखलाकी पहलू बहुत ज़्यादा मिलता है। अखलाक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस्लाम भी अखलाक को पहले तरजीह देता है। आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है, हम तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं, पहले ज़माने में लोग कहते थे अखलाक के लिए तालीम दिलाना है। पहले ज़माने में, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले यही तस्वर था तालीम का, एजुकेशन का। एजुकेशन अखलाक दुरुस्ती के लिए, जिंदगी का सलीका आने के लिए ये तालीम दी जाती थी मेरे भाई। आज तालीम का तस्वर क्या होगा, तालीम बराए मुलाजिमत। बड़े बड़े प्रोफेसर भी क्लासरूम में यही कहते हैं कि आप ये पढ़ो IIT जल्दी नौकरी मिल जाएंगी, आप ये पढ़ो ये जल्दी आपको मुलाजिमत मिल जाएगी। पूरे कॉलेजों में, पूरे यूनिवर्सिटी में यही चल रहा है हिंदुस्तान में। कोई अखलाक, कोई तालीम के माने अखलाक नहीं बता रहे, लेकिन इकबाल तालीम के माने मंशा, गर्ज़ व गायत, अखलाक बताते हैं। इकबाल के यहाँ एक इस्लामी पैमाना है वो, और हुजूर की जो तालीमात है उससे भी तमाम चीज़ें अगर पहले लफ्ज़ करें तो अखलाक है। अखलाकी तश्कील होना है फ़र्द की। जब अखलाकी तश्कील होगी तो हर किस्म की कामयाबियाँ, हर किस्म की तरक्यात आपको हासिल होती हैं। तो एक मुहावरा है ना कि सब कुछ है, अगर अखलाक नहीं है तो वो बेकार है, समाज, वो सोसाइटी बेकार है। तो इकबाल अपने कलाम के ज़रिए से अखलाकी तसव्वुरात, रूहानी तसव्वुरात, फिर उसके बाद वो इंसान का जो मकसद हयात है, हाँ, मकसद हयात, उसकी लाइफ का जो पर्पस है उसको भी समझाने की कोशिश की है इकबाल ने। इकबाल
انسان کو اس کا منصب بتلاتے ہیں. تیرا منصب کیا ہے یہاں دنیا میں؟ بعض مرتبہ تو میرے بھائی اقبال انسان کو ایسا پورے یقیناً پورے کرچے سے افضل ہے، اشرف ہے بندہ انسان. کبھی کبھی اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایسی تخلیقی پرواز بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کی ذات میں ضم ہو جاتا ہے، مکان سے لامکان، کہ جو اس کے منزلیں طے کرتا ہے. انسان تو انسان کی بلندی کا اور انسان کی عظمت کا اور انسان کے وقار کا اور انسان کے جو کیا ہے ترقی کا ہے، جو کیا ہے اقبال نے نظریہ اپنے جو کیا ہے کلام میں پیش کیا ہے. اس طرح سے اقبال کئی ایسے اور بہت سے رجحانات کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ کردار، کیریکٹر، اس کی بھی بہت بڑی اقبال نے تلقین کی اپنے اشعار کے ذریعے سے، مختلف نظموں میں، مختلف ان کے غزلوں میں. اقبال نے کیریکٹر بلڈنگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. پھر یقین محکم اور تعلیم کو انسانی عظمت کے لیے، انسانی وقار کے لیے اقبال نے استعمال کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. یقین محکم ہونا. انسان جب اس دنیا میں آیا تو تشکیک مشکوک کی زندگی نہیں گزارنا، ایک اطمینان کے ساتھ، ایک خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، ان تمام اقدار کے ساتھ. دنیا میں جب کسی سماج میں آپ کو رہنا ہے تو وہاں اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ساتھ آپ کو، یہ دائمی خطرے ہیں جناب. اگر یہ نہیں ہے تو پھر سوسائٹی نہیں ہے، انسان نہیں ہے. اس لیے آج بڑے ترقی یافتہ ممالک پریشان ہیں. بڑی سوسائٹی، ایلائٹ سوسائٹی، ایڈوانس سوسائٹی، سماج میں اخلاقی بحران بہت زیادہ ہو گیا ہے. چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، وہاں ایک مورل کرائسس پیدا ہو گیا ہے. لوگ پریشان ہیں وہاں بھی. خود ہندوستان میں آپ دیکھیے، آپ کتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے آپ کے پاس. مصنوعی ذہانت تو آج کل پورے کالجوں میں سکھا رہے ہیں، اسپیشل ٹریننگ دے رہے ہیں ٹیچروں کو. آج کیا ہو رہا ہے سر دیکھیے آپ. جو ماضی میں ہم داستانوں میں، وہ ناولوں میں پڑھتے تھے نا، ارے یہ تو کیا خیالی باتیں ہیں، یہ تخیلی باتیں ہیں، اس کا عمل آج دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سیل فون میں کہ ایک بدن سے جان نکلے دوسرے بدن میں چلے جا رہی ہے. اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے چھوٹے بچے بات کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ وہ آپ کے سیل فون میں بتا رہا ہے. یہ سب مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو جناب ہر ترقی کے پیچھے اس کا کچھ نہ کچھ ڈیمیرٹ ہوتا ہے، ڈیمیرٹ ہوتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں. آج اتنی ٹیکنالوجی گئی، اتنا مہذب معاشرہ ہے، ہمارا خاندان اور ڈیولپ ہو گیا ہے، لیکن اخلاقی اقدار زوال کا شکار ہیں. خاندانوں میں، محلوں میں. ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں بھائی، اور دور مت جائیے آپ باہر کے ممالک میں. کیسے کیسے حالات یہاں رونما ہو گئے ہندوستان میں. آج بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں رہا. کہاں گئے اخلاق؟ ایک زمانے میں بڑے لوگ مل گئے تو بچے ادب سے ملتے تھے، وہ سب چلے گا. گھروں میں، خاندانوں میں یہ پورا ہیجان، یہ ایسا بحران پیدا ہو گیا ہے. جتنی ترقی ہوتے رہیں گے ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. آپ اخبارات بھی پڑھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں. ہاں، ماں باپ کو بچے نہیں پوچھ رہے ہیں. جائیداد کے لیے ماں باپ کو جو کیا ہے بچے جو نقصان پہنچا رہے ہیں. حیدرآباد کا ماحول لیجیے، ہر دن ایک قتل ہو رہا ہے. ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. حالانکہ ایک زمانے میں سنتے تھے حیدرآباد میں کہیں قتل ہوا تو مہینوں بحث چلتی تھی، ارے ایسا قتل ہوا. آج تو فیشن بنا لیا گیا، آج معمول بنا لیا گیا. کیوں؟ اخلاقی تربیت نہیں ہے، شخص کی، فرد کی روحانی تربیت نہیں ہے، کردار سازی نہیں ہے. اس وجہ سے ایسے جو سے مسائل روز بروز ایسے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے جو کیا رودات پیدا ہو رہے ہیں. اور اس طرح سے خودداری کا درس دیا اقبال. اور سب خدمت خلق. آج مفتی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آج علماء بھی کہہ رہے ہیں، حقوق اللہ
حقوق العباد, خدمت خلق, عوام کی خدمت کرنا ہے. شکریہ. عوام کی خدمت کرنا ہے, عوام کی خدمت خلق سے خدا ملتا ہے. اس کی بہت کمی ہے معاشرے میں, ماحول میں. تو اقبال اپنے اشعار کے ذریعے سے, اپنی شعری بزموں کے ذریعے سے اس کی بھی انہوں نے تلقین کی ہے اقبال. اور صاحب رزق حلال, رزق حلال, رزق حلال, یہ اقبال نے علامت کے طور پہ ایک پرندے کو استعمال کیا. حلال رزق کھاؤ, برکت ہے, فضیلت ہے. حلال رزق کھاؤ, محنت سے جو کماتے ہیں اس میں مزہ ہے, لطف ہے اور ذائقہ ہے. محنت سے, محنت پسینہ ٹپکاؤ. ہاں, تو اقبال رزق حلال کی بہت تلقین کی ہے. شاہین ایک پرندے کے ذریعے سے, یہ پرندے کے ذریعے سے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ شاہین کی مثال دے کر پورے ان کے اشعار میں خود شاہین پہ ایک نظم بھی ہے, کہیں کہیں بھی اشارے دیے ہیں انہوں نے. شاہین, ایک ہی جملہ کہتا ہوں, یہ ایسا پرندہ ہے جو کسی کا چھوڑا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا, خود سے محنت سے اونچی اڑانوں پر اڑتا ہے اور خود سے شکار کرتا ہے, وہ کھاتا ہے. کسی اور کا دیا ہوا نہیں کھاتا, کسی اور کا جو زخمی کیا ہوا نہیں کھاتا. شاہین. اس لیے اقبال نے انسان کو شاہین کے ذریعے سے تربیت دی ہے. شاہین زادے, شاہین کی طرح زندگی گزارو, اونچی اڑان میں اڑتا ہے, ہمیشہ اعلیٰ فکر ہونا چاہیے. ہمارے بچوں میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے, ہمیشہ ہائی تھنکنگ, ہائی تھاٹس. ڈاکٹر انجینئر ہے, اس کے اوپر بھی اور پوسٹ ہے, آئی ایس آئی پی ایس. ویسا ذہن پیدا کرنا بچے, ماں باپ ویسے تربیت دینا بچوں کو کہ اعلیٰ تھاٹس, اعلیٰ تھنکنگ. اس کے لیے محنت ضروری ہے. خالی صرف تھوڑے نمبر لا لیے خوش ہو گئے نہیں بھائی میرے ٹاپ. اگر ٹاپر آئے تو آپ کو بہت بڑا موقع ملتا ہے سماج میں, سوسائٹی میں آپ کو. تو اس طرح سے اقبال رزق حلال اور صدق مخال, پوری اسلامی قدریں میرے بھائی, یہ اسلامی صفات ہیں. صدق مخال, مخال مانے بات چیت کرنا, گفتگو کرنا. مخال, صدق مخال, سچی باتیں کرنا, جھوٹی باتیں نہیں کرنا, دروغی نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. یہ ان کے اشعار کے ذریعے سے یہ تمام موضوعات ہم اخذ کر سکتے ہیں میرے بھائی. اور حیا, ذکر و فکر, تقوی, یہ سب اسلامی تصورات ہیں, یہ اسلامی تقاضے ہیں میرے بھائی. تقوی, جس کا تقوی اعلیٰ رہے گا اللہ کے پاس اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. تقوی اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں اس پہ عمل کرنے والا تقوی والا ہوگا. متقی, پرہیزگار, ایسی زندگی ہمیں گزارنا ہے. متقی پرہیزگار والی زندگی ہمیں گزار. کب ہوتی ہے؟ جب اللہ سے لو لگائے, خدا کے احکامات پر عمل کرے, تب متقی بنتے ہیں آپ, تقوی والے بنتے ہیں میرے بھائی. اور پھر اس کے بعد ذکر و فکر, یہ ذکر و فکر اللہ کا ذکر کرنا ہے, فکر آخرت کی کرنا ہے, عقبہ کی فکر کرنا ہے, جنت کو سنوارنا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں ہمیں اپنا توشہ آخرت کا تیار کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے زندگی کا میرے بھائی. خدا نے تخلیق کیا, کیوں تخلیق کیا, مقصد کیا ہے, اور کیا میرا بندہ کر رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. تو لہذا اس مقصد سے, اس منصب سے آپ کو واقف ہونا بہت ضروری ہے. اور خدا کی عبادت, خدا کی ریاضت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی جھول, کوئی جو ہے کمزوری نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اقبال اور ملت و ملک کا سیاسی رہنما بھی ہے, روحانی رہنما بھی ہے, لیڈر, اور مسلح قوم بھی ہے. مسلح قوم, ریفارم, اصلاح پیدا کرنا. اقبال کیا؟ اقبال پیغمبر شاعر ہے.
اقبال پیغمبر شاعر ہے. وہ اپنے کلام کے ذریعے سے پیغام دیتے ہیں اپنے سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو, کہ یہ چیز یہ ایسی نہیں ہے, ایسی ہے. اسلامی پیغام ملتا ہے, قرآنی پیغام ملتا ہے, قرآنیات کا پیغام ملتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اپنے اشعار میں اقبال نے پیش کیا ہے. اب یہ جو تصورات ہیں اس دور کے عالم میں بہت سی خرابیاں تھیں, سیاسی خرابیاں تھیں, معاشرتی خرابیاں تھیں. اقبال 1873 to 1938 اس کو درست کرنے کے لیے, اس کے انسداد کے لیے, سدباب کے لیے انہوں نے ایک شعری نظریہ پیش کیا اقبال نے. اس لیے ان کو مصلح کہتے ہیں, ریفارمر. اور یقیناً اپنے بہت سے اشعار میں, سیاسی اشعار میں, ان کے جو کیا ہے معاشرتی اشعار میں بھی قوم و ملت کے لیے جو کہ اقبال نے بہت بڑا ایک خاکہ, ایک کینوس انہوں نے پیش کر دیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے. تو اقبال اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ انہوں نے اس دور کے وہ حالات کے تحت جو تقاضے تھے, جو حالات رونما ہوئے تھے, وہ اس لیے ہنگامی حالات میں, پرآشوب حالات میں آدمی اچھا سے اچھا کلام لکھتا ہے اور اچھے سے اچھے تصورات کو وہ پیش کرتا ہے. اس کی بنا پر اقبال مفکر کہلائے, اقبال دانشور کہلائے. دانشور مفکر کسے کہتے ہیں؟ جو قوم کے مسائل کا مداوع کرے. قوم کے مسائل, ملت کے مسائل, ملک کے مسائل. اقبال نے سیاسی نظریے بھی پیش کیے ہیں. گولمیز کانفرنس میں جو 1930-31 میں تھا, اقبال نے اس کے لیے بھی اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ جہاں جہاں میجورٹی ہے مسلمانوں کی, وہاں ان کو, ان حلقوں میں ان کو نامزد کیا جائے, ایم ایل اے بنایا جائے, ایم پی بنایا جائے, ایم ایل سی بنایا جائے. یا سیاسی طاقت کے لیے اقبال نے اپنے کلام میں بھی انہوں نے پیش کیا ہے. تو اس طرح سے اقبال کا یہ کیونکہ مختصر سا تعارف ہے, کیونکہ 9 نومبر کو پیدا ہوئے ہیں. حیدرآباد میں بہت سے جلسے ہونے والے ہیں. جب تک کہ دیکھیے اپنے قوم کے کارناموں سے ہم واقف نہ ہوں تو اس کو ہم, اور اس کے جو افکار ہیں, اس کے جو نظریات ہیں, اس کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. تو اس کی اقبال کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اقبال سیاسی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, قومی اعتبار سے, وطنی اعتبار سے اتنے موضوع بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر جو کیا ہے ہندوستانی اعتبار سے اقبال کا بہت بڑا مرتبہ ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلسیتا ہمارا. ایک اسلامی شاعر, اسلامی مزاج, اسلامی فکر رکھنے والا شاعر ایسا کہتا ہے تو آپ اندازہ لائیے کہ کتنی محبت ہندوستان سے تھی اقبال کو. پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے ہوتا ہے. اسلامی فکر رکھنے والا, اسلام پہ عمل پیرا ہونے والا ایسا شاعر ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت رکھتا ہے میرے بھائی. دیوتا سے بھی زیادہ, روحانی سے بھی زیادہ ترجیح دیتا ہے ہندوستان کو اقبال. تو وطنی تصورات, پھر اس کے بعد وطن سے محبت, پھر اس کے بعد ہندوستان کی ایک ایک چیز سے امام, ارے میرے بھائی امام ہند نظم لکھ دی ہے رام چندر جی پہ, پورے واقعات ہیں رام چندر جی کا, بچپن, لڑکپن, بنواس, یہ تمام چیزیں ہیں نظم میں. پھر لینن پہ نظم ہے, کارل مارکس پہ نظم ہے. اب میں کیا بتاؤں بھائی, مختلف شخصیتوں میں انہوں نے نظمیں لکھی اور ان کے تصورات کو, ان کے خیالات کو انہوں نے اقبال نے پیش کیا ہے. تو یہ بہت بڑا 20th سنچری کا, کیونکہ 1873 1938 میں انتقال ہوا تو 20ویں صدی آتا ہے. 20ویں صدی کا بڑا مفکر, بڑا دانشور, مدبر, شاعر, فلاسفر مانا جاتا ہے اقبال. ملک کا, قوم کا, ملت کا, اسلام کا میں کہتا ہوں. تو اس لیے بھائی میرے اقبال کی بہت اہمیت ہے. اقبال کو جو کیا ہے یہاں محفل اقبال شناسی کے ذریعے سے اچھے اچھے ماہرین آ رہے ہیں, ان پہ لیکچر دے رہے ہیں
تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئیں اور آپ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد اقبال 1936 تک بہت کچھ اپنے نظریات کو پیش کرے, اپنے خیالات کو, کتابیں بھی لکھے اقبال نے, اور پھر ان کے خطبات بھی بہت مشہور ہیں, مکتوبات بھی ہیں, خطوط بھی لکھے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. بہت سے مختلف نقادوں نے, دانشوروں نے ان کے کلام کا تجزیہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہیں اقبال اسلامی شاعر ہے, اسلامی فکر کا شاعر ہے. اقبال نہیں, قومی شاعر ہے. یہ تمام چیزیں جو کیا ہے نظریات ہمارے نقادوں نے جو کیا ہے پیش کیے. میرے بھائی یہ تو رہا اقبال. اب آئیے دوسری اہم شخصیت, یاد رکھیے آپ, مولانا ابوالکلام آزاد. یہ ایسے جینیس لوگ زمانے سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں, آئندہ پیدا ہونے والے تھے, اب پیدا ہو گئے, اور ایسے جینیس. اور ان کا معمول یہی, جس طرح سے ہم آپ جیے ہیں بچپن میں, ویسے ہی ان کی تربیت ہوئی ہے. 1888 میں کہاں مکہ میں معظم میں پیدا ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد. پھر یہاں ہندوستان ان کے والد کلکتہ میں جاب کیے, نوکری کی, مولانا خیر الدین. پھر اس کے بعد وہاں بچے کی تربیت ہوئی, جیسا مکتب میں بچوں کو ایڈمیشن دلاتے ہیں, مدرسے میں دلاتے ہیں, اس طرح کی مولانا کی تربیت ہوئی. لیکن مولانا نے 12 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں ایسی صلاحیت, ایسی لیاقت ان میں پیدا ہو گئی تھی کہ 15 سال کا ایک بڑے مجموعے کو مخاطب کر رہا ہے. یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ ماحول کی تربیت, استاد کی تربیت, ماں باپ کی تربیت. ان تین وسیلوں سے جو کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی تربیت ہوئی ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کا اور ایک ان کی شخصیت کے ابھرنے کا, ان کی فکر کے اعلیٰ ہونے کا یہ دلیل ہے کہ مولانا بہت پڑھتے تھے, بہت پڑھتے تھے, مطالعے میں مگن رہتے تھے. کتب بھی نہیں, اخبار بھی نہیں, رسائل, جرائد, رات تمام پڑھتے رہنا. بہت مشکل سے 6 گھنٹے سوتے تھے مولانا. رات کے 4 بجے سے بھی اخبار پڑھتے تھے. اخبار نہ صرف ہندوستان کے, مصر کے, شام کے صحیفے منگا کے پڑھتے تھے. کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد. اس لیے مطالعہ جو کرتے ہیں بچے, مطالعہ جو کرتے ہیں وہ بچوں کو اعلیٰ مقام ملتا ہے, صلاحیتیں بڑھتی ہیں, لیاقتیں بڑھتی ہیں, قابل ہوتے ہیں وہ لوگ. اس لیے آج کہتے ہیں کیوں کہ مطالعہ کیجیے, آپ اخبارات کا مطالعہ کیجیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے. لیکن آج مطالعہ ہم سے چھوٹ گیا ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد مطالعے کے ذریعے سے انہوں نے اپنی شخصیت بنائی ہے, اپنی شناخت بنائی ہے انہوں نے. اور کتب بھی نہیں, اخبار بھی نہیں, اور رسائل کا بہت مطالعہ کرتے تھے. یہاں تک کہ دور دراز ممالک سے بھی یہ منگوایا کرتے تھے. کون؟ مولانا ابوالکلام آزاد. اب ان کی خدمات تھوڑا سن لیجئے. ابھی بچے ہی تھے کہ مختلف جو اخبارات نکلتے تھے نا, اس سے وابستہ ہوئے تھے. المصباح, الندوہ, پھر اس کے بعد الندوہ, المصباح, دارالسلطنت, الوکیل, الہلال, البلاغ. ابتدا میں ایسے تجربے حاصل کیے, ادارت کے فرائض بھی انجام دیے ان اخبارات سے. اور اخبار معلوم ہے اس دور میں اخبار کا ایک مشن تھا, مقصد تھا کہ قوم کی اصلاح کی جائے, قوم کی تربیت کی جائے. یہ مقصد تھا اس دور میں اقبال کا اور مولانا ابوالکلام آزاد کا. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے صحافی, بحیثیت صحافی بہت بڑے کارنامے انجام دیے. الہلال, البلاغ, اس میں ایسے سے مضامین شائع کرتے تھے تو انگریز چونک جاتے تھے, پریشان ہوا کرتے تھے. حریت پہ مضامین, حصول آزادی, جدوجہد آزادی پہ مضامین مولانا ابوالکلام شائع کرتے تھے اس میں. اس لیے انگریزوں کو برا لگا, انگریز اخباروں کو بند کر دیے, ان کو جیل بھی بھیج دیے مولانا کو, ہے نا, رانچی جیل میں, پھر اس کے بعد احمد نگر کی جیل میں. تو اب پھر مولانا بحیثیت صحافی خدمات انجام دیا مولانا ابوالکلام آزاد. اور ایک خاص بات یاد رکھیے, بالکل سرسری بتا رہا ہوں, ورنہ ایسی شخصیت تو 3 دن سیمینار ہوتے تھے, 3 دن تک بول سکتا ہوں میں, اللہ کا فضل ہے, بڑی شخصیت ہے. اور مولانا کا اور ایک خاص خوبی کیا تھی کہ اس دور میں ہندوستان آزادی کی تحریکات کے لیے لڑ رہا تھا, کئی تحریکات چل رہی تھی,
मेरे भाई याद रखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा एहसान है हिंदुस्तानी कौम पे, हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तानी नस्ल पे। बहुत बड़ा एहसान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। इन्होंने उस दौर में मुख्तलिफ मसालिक के जो सियासी पार्टियां थी, जो मुफक्किर व कायदीन थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। वरना सियासी मसालिक के हामिल लोग एक जगह जमा नहीं होते। याद रखो आप, मुस्लिम लीग है, जमीयतुल उलमा है, कांग्रेस है, दीगर पार्टियां थी उस जमाने में, लेकिन वो एक जगह जमा नहीं होते। मौलाना आज़ाद का बहुत बड़ा तारीख साज कारनामा है कि उन्होंने तमाम लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम सब मुत्तहिदा रहकर हिंदुस्तान को गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे, गुलामी आज़ादी से हमकिनार करेंगे। ऐसी ताकत, ऐसी शान शौकत, इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद, सियासी पार्टियों के इत्तेहाद का मुजाहरा हिंदुस्तान ने शायद ही कभी देखा होगा ये मंजर। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। ये कारनामा तो कोई और नहीं कर सकता था। तो इस कारनामे की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई। और मौलाना इत्तेहाद और इत्तेफाक को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे। यूनिटी होना ये हिंदुस्तान की ये खास खूबी, खुशियात है मेरे भाई। उखुवत, भाईचारा, मिलजुल के रहना, शीर और शक्कर की तरह रहना, ये उनका ईखान था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इत्तेहाद के हामी थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहिए हिंदुस्तान को। अब नहीं, मरते दम तक वही कलमा रहा उनकी जिंदगी में, और आइंदा के लिए भी उन्होंने यही नजरियात पेश करे कि जब तक कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ना हो, तरक्की नहीं हो सकती। हम जो है तरक्की चाहते हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानी कौम की, तो आप जो है क्या है अपने में इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, अपनी ये गंगा जनी तहजीब है उसके जो क्या है हामिल बन जाएं आप। तो इस तरह से ये नजरियात उन्होंने पेश किए हैं। छोटी उम्र में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बनाए गए। 2 मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब उसके बाद मेरे भाई और अहम जो बातें हैं कि बहुत स्ट्रगल के बाद गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर उसके बाद इन तमाम लोगों ने, मोहम्मद अली जीना, अबुल कलाम आज़ाद, इनकी तमाम मुत्तहिदा कोशिशों से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ओके, अब आप देखिए 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मौलाना को पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। याद रखिए आप, पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए। बड़े लोग बड़े काम करते हैं भाई मेरे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया जो बना गया, तो बहसे थे वज़ीर तालीम। बहुत से कारनामे हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान माजी में दुनिया का उस्ताद था। गौतम बुद्ध ले लीजिए आप, कनिष्क ले लीजिए, हरिश्चंद्र ले लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ले लीजिए। बड़े बड़े लोग बाहर से आकर यहाँ पढ़ते थे, इल्म हासिल करते थे, तरबियत हासिल करते थे। बड़े खानखाएँ थे, बड़े टेक्सला, नालंदा यूनिवर्सिटियाँ थे मेरे भाई। बाहर से लोग आके यहाँ पढ़ते थे, तरबियत हासिल करते थे। फ़लसफ़े की तरबियत, इल्म हय्यत, अजराम फ़ल्की, इन तमाम की जो क्या है उलूम की तरबियत यहाँ लोग आके हासिल। वो ज़माने में माजी की बात बता रहा हूँ मैं। तो मौलाना ने क्या किया, फिर माजी को यहाँ लौटाया आज़ादी के बाद। कि मौलाना 1947 के बाद जब पहली कैबिनेट बनी नेहरू की, तो वज़ीर तालीम बनाए गए, एजुकेशन मिनिस्टर। तो क्या क्या कारनामे अंजाम दिया, कैसा जहन है देखो आप, एक जीनियस शख्सियत का, एक दानिश्वर, एक मुदब्बिर का देखिए आप। उन्होंने क्या किया, पहले तालीम के शोबे को जो पोर्टफोलियो दिया गया है उस शोबे में उन्होंने इस्लाहात पैदा की, इनकलाब लेकर आए। उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी को अहमियत दी। साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंसी शऊर, टेक्नोलॉजी का शऊर पैदा करने के लिए IIT उन्होंने कायम किया।
کھڑگپور میں IIT قائم کیا, پھر آل انڈیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ انہوں نے قائم کیے, UGC انہوں نے قائم کیا, کئی ایسے جو کیا ہے ایجوکیشن میں, تعلیم میں انہوں نے اصلاحات پیدا کی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انہی کی دین ہے کہ ہندوستان آج ٹیکنالوجی سے, آج عصری علوم سے استفادہ کر رہا ہے. یہ مولانا کا تعلیمی تصور تھا اس زمانے میں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہماری قوم اور ہندوستان میں جو تعلیم کا ریشیو ہے وہ 12% ہے, بہت کم ہے میرے بھائی. جب 47 جب ہندوستان آزاد ہوا تو خواندگی کیا تھی اپنے پاس, اونلی 12%, کیونکہ 200 سال تک انگریز پڑھنے نہیں دیے, مسلمانوں کو آنے نہیں دیے, کالجوں میں داخلہ نہیں دیے, کیونکہ غلام بنا کر رکھے نا. تو یہی کام کرتے رہو آپ, یا تو کسان کر لو, کسان کا کام, کاشتکاری کا کام, یا بس اس طرح سے کیا ابھرنے نہیں دیے, قوم کو آگے بڑھنے نہیں دیے انگریز لوگ. تو اس طرح سے مولانا کو بڑا احساس تھا, مولانا ابو الکلام آزاد کو, کہ 12%, لہٰذا انہوں نے کیا کہ ایک پورا خاکہ پیش کیا تعلیم کا. تو ایسے جو کیا ہے عصری تعلیم, نیو ایجوکیشن پالیسی انہوں نے بنائی, اور انہوں نے اس نظریے کو پیش کر کے ایسے اصلاحات پیدا کی کہ بڑے عصری جو کیا ہے علوم کے جو کیا ہے ادارے مولانا ابو الکلام آزاد نے قائم کیے. خود یہ UGC, یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو دلی میں قائم ہے, یہ مولانا کی کیا ہے کارناموں میں اہم حیثیت رکھتا ہے. اور UGC پورے ہندوستان میں کنٹرول کرتا ہے اعلیٰ تعلیم کو, ڈگری کالجز, یونیورسٹیز میں پورا اس کا کنٹرول ہے. وہ نصاب کیسا ہونا چاہیے, تنخواہیں کتنی ہونا چاہیے, کیسی ہونا چاہیے, تمام چیزوں کو جو کیا ہے وہاں رکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو یہ مولانا کا بہت بڑا احسان ہے. اب مولانا بہت سیاس, بہت سماجی سیاسی سائنسداں تھے. مولانا کی کتاب ہے 1942 میں ایک کتاب شائع ہوئی, خطوط کا مجموعہ, غبار خاطر, بہت مشہور کتاب ہے, خطوط کا مجموعہ ہے. اس میں ذوق چائے نویشی, مختلف انشائی مضامین ہے, خطوط ہے, اپنے دوست کو لکھتے تھے حبیب الرحمن خان شیروانی. لیکن جناب ان انشائیوں میں سیاسی بصیرت بھی تھی, انگریزوں کی چال ڈھال کی طرف بھی اشارے تھے, پولیٹیکل اشارے ان خطوط میں ہمیں مل جاتے ہیں مولانا کے, مولانا ابو الکلام آزاد کے. تو آپ بتائیے صاحب کہ کس طرح سے اتنا جینیس آدمی جو کیا ہے پیدا ہوا, اور ہندوستان کی معاشی, سماجی, تعلیمی باغڈور کو کس طرح سے فروغ عطا کریں. تو مولانا کا یہ کارنامہ ہے. ورنہ ایک قوم جو غلامی کے کیا ہے جوبے سے باہر آئی, اور حالات دیکھیں تو سوشل سسٹم بہت خراب ہے, اکنامک سسٹم بہت خراب ہے, ایجوکیشن سسٹم بہت خراب ہے. اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اپلفٹمنٹ کرنے کے لیے مولانا ابو الکلام آزاد نے بہت سے جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا سہرا ہندوستان پر, ہندوستانی قوم پر, ہندوستانی ملک پر, اور ہندوستانی حکومتوں پر کہ مولانا نے جو کیا بہت اچھا انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے. اور مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو ایسے وقت سہارا دیا جب ہندوستان جو کیا ہے بے دست و پا ہو گیا تھا, ناقص ہو گیا تھا. لیکن ایسے میں مولانا کی ہمت کی داد دینا چاہیے کہ مولانا جو سے کیا ہے خواندگی شرح کو بڑھانے کے لیے اور قومی تعلیم کو جو سے کیا ہے انہوں نے پیش کیا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مولانا کے بہت سے کارنامے ہیں, سیاسی کارنامے ہیں اور سماجی کارنامے ہیں, وطنی ملک کے بھی کارنامے ہیں مولانا کے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مولانا جب تقسیم ملک ہوا تو جامع مسجد کے کونے میں آنسو بہا رہے تھے. مولانا کبھی بھی تقسیم کے قائل نہیں تھے. ان کے پورے اقوال بہت مشہور ہیں کہ یہاں سے مت جاؤ, یہاں سے مت جاؤ, یہ تمہاری میراث ہے, یہ تمہارے آبا اجداد کی میراث ہے, یہاں سے مت جاؤ. رونے لگے مولانا, اتنا بڑا جینیس دانشور ہو رہا ہے کہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے.
اب آپ جانتے ہیں کہ تقسیم کا جو زخم ہے وہ ہمیشہ ہرا ہی ہوتا ہے. مختلف ہیلے مختلف جو سے کیا ہے عنوانات سے یہ تقسیم کا جو سے کیا ہے یہ اثر اور اس کا عمل رد عمل بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی. اب یہ تقسیم جغرافی ہو گئی تو اب ہمیں جو سے کیا ہے اپنی کیا ہے خود اعتمادی کے ساتھ اپنے فل جو سے امپاورمنٹ کے ساتھ اپنے ملک کو جو سے کیا ہے ہم ترقی دینے کی ضرورت ہے. اب ملک کو ترقی دینا پورے قوم کو ترقی دینا مولانا کا یہی خوان تھا, یہی نظریہ تھا کہ ہندوستان برس برس سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے, مختلف زبانوں کے ماننے والوں کا ملک ہے. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, بدھ, جین, ان لوگوں کو جو سے کیا ہے معاشی اعتبار سے تعلیم اعتبار سے ان کی ترقی کا حکومت و حکمرانی سوچتے رہے, ان کو ڈیولپ کرتے رہے تو یقیناً وہ آزادی کا جو خواب تھا وہ پورا ہوگا. تو مولانا یہی کہا ہمیں آزادی کیوں ملی لوگوں؟ اس لیے ملی کہ ہم تمام طبقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, ان کو ڈیولپ کریں. کیونکہ ہندوستان مولانا کہتے تھے گلدستے کے مانند ہے, ہر پھول کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے, ہر پھول کو جو کیا ہے کوئی گزن نہ پہنچائے, ہر پھول کی کیا ہے ترقی کا سوچتے رہیں. تو یہ نظریہ مولانا کا تھا میرے بھائی, جمہوری نظریہ, سیکولر نظریہ. تو ایسا شاید برسوں میں ہی پیدا ہوگا میرے بھائی. تو ایسے موقع پر مولانا کے افکار کو, ان کی تعلیمات کو, ان کے محسوسات کو اور ان کے نظریات کو جو کیا ہے آج کے دور میں پیش کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس طرح سے دو بڑی شخصیتوں کے بارے میں میں بالکل مختصراً بہت جامع انداز سے میں نے کہہ دیا, لیکن ان کے لیے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے چاہیے بیان کرنے کے لیے. صاحب ان کے پورے حالات, سیاسی زندگی, سماجی زندگی, ادبی زندگی, تصنیفی زندگی, جیل کی زندگی کو 1 گھنٹہ بول سکتے ہیں وہاں کیا کیا انہوں نے کام کرتے رہے کیا ہے. تو بہرحال بہت سے جو کیا ہے ان میں اوصاف حمیدہ تھے, لہذا مولانا کا بہت بڑا احسان ہے. جب تک ہندوستان ہے تب تک جو کیا ہے مولانا کے کارناموں سے, خدمات سے ہندوستان فائدہ اٹھاتا رہے گا, فائدے پہنچتے رہیں گے. تعلیمی دنیا میں بھی بہت سے زیادہ فائدے ہوتے رہیں گے ہندوستان کو. تو مولانا کی خدمات کا کما حقہ حق ادا نہیں ہوا. آج 15 اگست 26 جنوری کو مولانا کا نام نہیں لیتے, بہت غلط بات ہے میرے بھائی. مولانا کا ان کی خدمات کو نئی نسل تک پہنچانا بہت ضروری ہے. بڑا افسوس ہوتا مجھے کہ مولانا کا نام لینا, ان کی خدمات, ان کی تعلیمات, ان کے افکار کو نئی نسل تک جو کیا ہے پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. لہٰذا 2 بڑی شخصیت ہے میرے بھائی. یہ علامہ اقبال دونوں بھی دانشور ہیں. یہ شاعری کے ذریعے سے کام کرتے رہے, یہ پولیٹکس کے ذریعے سے, اپنے نثر کے ذریعے سے, جو اپنے کیا ہے نثر نگاری کے ذریعے سے انہوں نے قوم کی, ملک کی, ملت کی انہوں نے بے پایاں, بے لوث خدمت انجام دی ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گناہ و مصروفیت کے باوجود بھی آپ آئے ہیں, اور تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو جو کیا ہے اسلام پر چلنے کی جو کیا توفیق عطا فرما, اور مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کر. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کو ہمت حوصلہ دے اور غیب سے امداد فرما دے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی, اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ جو مسلم دشمن ہیں ان طاقتوں کو جو کیا ہے برباد کر دے. اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک. اللہم صلی اللہ علیہ